अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरबिक ग्रामर कोर्स हमारा चल रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले लफ्ज़ को देखा था कि लफ्ज़ कुछ मानादार होते हैं और कुछ गैर मानादार होते हैं। फिर हमने देखा जो मानादार लफ्ज़ होता है उसकी दो किस्में होती हैं, एक मुफ़रद और एक मुरक्कब। फिर मुफ़रद में हमने इसम को बहुत डिटेल में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद आ जाता है फ़ेल। अब ये जो फ़ेल है इसकी तारीफ से हम बखूबी वाकिफ़ हैं। फ़ेल वो कलिमा होता है, यानी मुफ़रद में ही कलिमा है, मुफ़रद कलिमा जो अपना माना पर दलालत करने में किसी दूसरे कलमे का मोहताज नहीं होता, और इसमें तीन ज़माने पाए जाएंगे। यानी कोई भी ऐसा सिंगुलर वर्ड आपको मिल गया, कोई ऐसा लफ्ज़ आपको मिल गया कि उसके अंदर आपको माजी का पता चल रहा है, हाल का, मुस्तकबिल का, या हुक्म का या इनकार का पता चल रहा है, वो सिर्फ एक सिंगुलर लफ्ज़ है जो अपने अंदर माना को भी रखता है। ठीक है, तो इसी मुफरत से हम मजीद आगे देखेंगे। जबकि हम तो पढ़ रहे थे कल के सबक तक जुमला, इस्मिया और खबरिया, तो वो अभी हमारा मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन जुमले को इंट्रोड्यूस कराने से पहले हमें मुफरत को देखना पड़ेगा ना, फेल की कैटेगरी में। अगर हमें फेल को पहचानना आता होगा तभी तो हम जुमला बना सकेंगे ना, तभी तो हम जुमले के पहले जुज को पहचान सकेंगे ना कि वो इसम है या फेल है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा फेल के मुतालिक। ठीक है, तो फेल मुफरद कलिमा हम ऐसा देखेंगे जो हमें तीन ज़माने का पता देगा और वो किसी दूसरे कलिमे का भी मोहताज नहीं होगा। तो देखिए, फेल की असल में तारीफ क्या है? वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने या होने को बयान करे। ठीक है, फेल में किसी ज़माने, माजी, हाल, मुस्तकबिल का पाया जाना ज़रूरी है ना। मिसाल के तौर पर खौराजा, वो निकला। हमें कैसे पता चला भाई कि वो निकलने वाला मर्द है, औरत है, या फिर वो क्या है? तो ये चीज़ हमने अभी पहचाननी है। अभी हम देख रहे हैं कि एक सिंगुलर कलिमा है खौराजा। इसने हमें बताया कि इसमें माजी का ज़माना पाया जा रहा है। और कैसे पता चला, पहचानेंगे इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना, तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए, एक वाहिद कलिमा है खौराजा, ये अपना माना भी बता रहा है और ज़माना भी बता रहा है। ठीक है, फिर आगे लफ्ज़ है यखरुजु, एक सिंगुलर वर्ड है और इसके माना है वो निकलता है या निकलेगा। देखिए, अरबी में जो वर्ब होता है ना, उसमें दो ज़माने, ठीक है, तीन ज़माने होते हैं, लेकिन इसमें फ़ेल हाल और मुस्तकबिल का एक ही वर्ड होता है जो हाल के माना भी देता है और मुस्तकबिल का माना भी देता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि फ़ेल और मस्दर में फ़र्क क्या है। अगर आपको याद हो तो हमने इसम में पढ़ा था कि जो मस्दर होता है ना, वो भी क्या होता है, वो इसम होता है। ठीक है, क्योंकि वो किसी भी काम का नाम होता है। मिसाल के तौर पर खाना, खाना जो है वो एक काम का नाम है ना। पीना एक काम का नाम है, जागना एक काम का नाम है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ज़मानत नहीं पाया जा रहा ना। जैसे उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, वो जागा, वो सोया, वो गया, वो आया। अब ये क्या पता चल रहा है, इसमें ज़माना पता चल रहा है कि वो गया, यानी माजी में गया था ना, वो आया, माजी में आया था ना, या वो जाता है, यानी कि अब वो जा रहा है, हाल के माना आ गए। वो जाएगा, मुस्तकबिल के माना आ गए। तो क्या है कि एक सिंगुलर वर्ड हमें मुकम्मल ज़माने बताएगा, जबकि मस्दर हमें सिर्फ फेल का नाम तो बताता है लेकिन उसमें ज़माने नहीं होते। तो फेल और मस्दर में फ़र्क भी यही है कि मस्दर सिर्फ काम का नाम है, जबकि फेल काम के होने के साथ ज़माने को भी जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर इस्तग़फ़रा, उसने बख्शिश तलब की। सिंगुलर वर्ड, वाहिद कलिमा इस्तग़फ़रा, और इसने एक पूरा जुमला हमें बता दिया, उसने बख्शिश तलब की। इसी तरह यस्तग़फ़िरु,
وہ بخشش طلب کرتا ہے یا کرے گا. استغفار بخشش طلب کرنا. اب یہ کام کا نام ہے تو یعنی یہ مصدر ہے اور اس کے آخر میں دیکھیے نا اس کے آخر میں تنوین بھی آ رہی ہے یعنی کہ یہ تو اسم کی پہچان ہے تنوین کا آنا. تو اس لیے ہم نے پہچانا کہ یہ مصدر اسم ہے اور جو فعل ہے اس میں کام کے ساتھ زمانہ بھی پایا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فعل کی تقسیم کو. تو فعل کی تقسیم جو ہم پڑھیں گے اگر آپ کو یاد ہو تو تقسیم دیکھی تھی اعراب کے لحاظ سے وسعت کے لحاظ سے عدد کے لحاظ سے اور جنس کے لحاظ سے. تو فعل کی تقسیم بھی ہے زمانے کے لحاظ سے ہے حروف علت کے لحاظ سے ہے موجودگی فاعل کے لحاظ سے ہے مفعول کی ضرورت کے لحاظ سے ہے اسی طرح تعداد حروف کے لحاظ سے بھی ہے. تو یعنی کہ فعل کی اقسام کو یعنی فعل کی تقسیم کو ہم مختلف طریقوں سے دیکھیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فعل کو پہچاننے کی علامات کیا ہیں. دیکھیں اسم اگر ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد ایک کلمہ ہے جو اسم ہے اور اسم کو پہچاننے کی مختلف علامات ہم نے دیکھی تھی. اسی طرح فعل کو پہچاننے کی بھی کچھ علامات ہیں یعنی کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ہے جس کے شروع میں قد آ جائے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ قد کے فوراً بعد فعل آ رہا ہے. پھر اسی طرح سین شروع میں آ جائے جیسے سیضرب تو اس کے سین کے آگے یضرب آ گیا تو ہمیں فوراً بتائے گا کہ سین کے ساتھ جو لفظ جڑا ہوا ہے وہ فعل جڑا ہوا ہے. جیسے سیقول دوسرے پارے میں سیقول السفہاء سین شروع میں تو ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ بھی فعل ہے. پھر سوف شروع میں آ جائے جیسے سوف یضرب یا سوف تعلمون کلا سوف تعلمون تو سوفا کے بعد جو لفظ ہے وہ فعل ہے. اسی طرح نمبر 4 پر کے حرف جزم اس پر داخل ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے حروف جر پڑھے حروف جر میں ہم نے دیکھا تھا کہ جس اسم کے ساتھ حرف جر لگ جاتا ہے تو وہ اس کو آخر سے مجرور کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح لم ایک ایسا حرف ہے جو اس کے بعد کلمہ آئے گا وہ فعل ہوگا اور وہ جزم کے ساتھ ہوگا یعنی کہ لم داخل ہوگا کس پر فعل پر اور آخر سے اس کو جزم دے دے گا. پھر ہم دیکھیں گے کہ جو فعل کی علامت ہے وہ ضمیر متصل ہے جیسے ضربت دیکھنے میں ضمیر موجود نہیں ہے نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اس میں موجود ہے تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے. پھر آخر میں ایسا مفرد کلمہ جس کے آخر میں تائے ساکن آ جائے جیسے ضربت تا ساکن ہے تو اس لیے اس نے بھی ہمیں بتا دیا کہ یہ کیا ہے فعل ہے. اسی طرح پھر کوئی ایسا اسم جو امر ہو یعنی آخر سے جزم ہو اور حکم کے معنی پائے جا رہے ہوں جیسے میں کہتی ہوں کہ پانی لاؤ کھانا لاؤ چلو بیٹھو میں حکم کرتی ہوں تو یہ کیا ہے امر ہے. حکم کرنا کسی بھی کام کا حکم کرنا امر ہے تو یہ بھی فعل کی پہچان ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگر میں کسی کام سے روکتی ہوں غصہ نہ کرو پیدل نہ جاؤ نہ بیٹھو یا میں کہتی ہوں مت کھاؤ تو یہ نہیں میں کسی کام سے روک رہی ہوں تو یہ بھی فعل کی علامت ہے. مثال کے طور پر لا تغرب. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ اب ہم نے جب فعل کو پہچان لیا ہمیں پہچان ہو گئی تو اب دیکھیے عربی میں کچھ افعال اور ان کے صیغے اور گردانیں ہوتی ہیں. صیغے کیا ہوتا ہے فارم ہوتی ہے فارم ٹام مثال کے طور پر بگ بگر بگیسٹ ہے بگ کیا ہے کم اس سے ہائی تو یعنی یہ آپ کو میں نے انگلش سے ایک مثال دی ہے لیکن عربی میں کس طرح سے ہے اس کے جو صیغے ہیں مختلف 14 صیغے اس کے بنتے ہیں. 3 مذکر غائب کے لیے دیکھیے فعل عربی میں فعل ماضی وغیرہ کی 14 صیغے ہیں جن کی تفصیل کیا ہے کہ 3 مذکر غائب کے لیے جیسے وہ گیا یعنی جانے والا ایک ہے اور مرد ہے وہ گیا مذکر بھی ہے اور غائب بھی ہے وہ دونوں گئے وہ سب گئے تو یہ 3 ہو گئے غائب کے. ٹھیک ہے. واحد تثنیہ جمع کے لحاظ سے. اب 3 مؤنث غائب وہ گئی وہ دونوں گئیں وہ سب گئیں 3 مؤنث کے لحاظ سے ہو گئے. پھر 3 حاضر کے لحاظ سے آپ گئے مذکر کرنا ہے نا 3 مذکر حاضر آپ گئے آپ دونوں گئے آپ سب گئے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح مؤنث حاضر کیسے بنے گا آپ گئی آپ دونوں گئیں آپ سب گئیں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 مؤنث حاضر یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے 12 ہو گئے باقی 2 متکلم کے لیے بچے. واحد
متکلم چاہے وہ مذکر ہے یا مونس، جمع متکلم چاہے وہ مذکر ہے یا مونس، تثنیہ ہے یا جمع، دونوں لحاظ سے ہم دیکھیں گے متکلم کے دو صیغے، ایک واحد کے لحاظ سے اور ایک تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے۔ اگر آپ کو یاد ہو ضمائر میں ہم نے پڑھا تھا انا سنگولر کے لیے اور نحنو تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اسی طرح متکلم کے دو صیغے بیان ہوئے، تین نہیں ذکر کیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے صیغوں کے لحاظ سے، اور یہ فعل ماضی کی گردان ہے جس میں 14 صیغے آپ کو بتائے گئے ہیں، ہے وہ مفرد کلمہ لیکن وہ معنی دے گا غائب کا، مذکر ہے یا مونس ہے یا جمع ہے، ایک لفظ ہمیں اس میں بتا دے گا، ان کی تعداد بھی بتا دے گا، یہ بھی بتا دے گا مذکر کے لیے آیا مونس کے لیے آیا، یہ بھی بتا دے گا کہ وہ حاضر ہے یا غائب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، آگے لکھا ہے فعلا، ترجمہ دیکھیں، کیا اس ایک مرد نے، ترتیب دیں، اس ایک مرد نے کیا، فعلا کام کو کہتے ہیں نا، فعلا کیا، تو اس ایک مرد نے کیا۔ پھر اسی کے آگے تثنیہ بنانے کے لیے اگر ہم فعلا کر دیں، الف لگا دیں، تو اس کے معنی کیا بنے، ان دو مردوں نے کیا، ان دو مردوں نے، لفظ صیغے کے نام سے پہچانے، تثنیہ ہے یعنی دو ہے، مذکر ہے یعنی مرد ہیں، دو مرد غائب ہیں، انہوں نے فعلا کیا، ان دو مردوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں جمع مذکر غائب کے لیے لگا دیں گے آخر میں واو الف، فعلو ان سب مردوں نے کیا، پھر فعلت واحد مونس غائب اس ایک عورت نے کیا، فعلتا ان دو عورتوں نے کیا، آخر میں صرف الف لگایا، اور جمع مونس غائب کے لیے فعلنا ان سب عورتوں نے کیا۔ پھر واحد مذکر حاضر کے لیے فعلتا تم ایک مرد نے کیا، فعلتما تم دو مردوں نے کیا، فعلتم تم سب مردوں نے کیا، پھر فعلتی تم ایک عورت نے کیا، فعلتما تم دو عورتوں نے کیا، فعلتن تم سب عورتوں نے کیا۔ آگے فعلتو میں ایک مرد یا ایک عورت نے کیا، فعلنا ہم دو مردوں یا ہم سب عورتوں نے، یا ہم دو عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے یا سب عورتوں نے کیا، یعنی یہ تثنیہ اور جمع مذکر اور مونس متکلم ہر لحاظ سے یہ ایک ہی لفظ استعمال ہوگا جو بہت سارے میننگ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اسی وزن پر اگر ہم دیکھیں سجدہ اس ایک مرد نے سجدہ کیا، سجدہ ان دو مردوں نے سجدہ کیا، تو یعنی کہ اب یہ ہم اسے کوئی بھی اگر ہمیں مل جائے صیغہ مل جائے تو ہم اس کی مکمل گردان 14 صیغوں کی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو کچھ صیغے بتا رہی ہوں، اس کی گردان 3 گردانیں آپ نے کرنی ہیں کاپی پہ، اسی طرح ایک سائڈ پہ آپ صیغے لکھیے گا، دوسرے سائڈ پر آپ جو ہے اس کے عربی میں بتائیے گا کہ کون سا صیغہ اس کا بنے گا، پھر اگر اس کا ترجمہ لکھ لیں، ایک دو مرتبہ دہرائیں گے دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ واحد مونس غائب کی کیا پہچان ہوتی ہے، اس کے آخر میں نون زبر لگے گا، جمع مونس غائب کے آخر میں نون زبر لگے گا۔ واحد مونس غائب کی پہچان کیا ہے کہ اس کے آخر میں تا جزم والی آتی ہے جو کہ فعل کی پہچان بھی ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس مکمل گردان کو تقریباً 4 سے 5 مرتبہ پڑھنا بھی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔